प्यारे अंबिया हमारे अंबिया हमारे अंबिया प्यारे अंबिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला है जिक्र है एक नबी का, और इस सिलसिले में आज मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल आज इस प्रोग्राम का, इस सीरीज़ का ये आखिरी प्रोग्राम है। हमने कोशिश की कि मरहलावार अंबिया किराम का जिक्र खैर करें, और हमने इस पूरे प्रोग्राम में जो इस्तिफ़ादा हासिल किया, जो फ़ायदा हासिल किया, जो हमने गाइडलाइन ली, वो एक बड़ी शानदार किताब जिसका नाम सीरतुल अंबिया है। किबला मुफ्ती कासिम साहब ने वो तहरीर की, और आज हमने दावत दी है साहिब किताब जिन्होंने माशाल्लाह एक शानदार उम्मत को तोहफ़ा दिया। किबला मुफ्ती कासिम साहब को हमारे सिलसिले में मौजूद हैं। चूँकि हम आज सिलसिले का इख्तिताम कर रहे थे तो हम चाहते थे कि कहते हैं ना, बहुत खूबसूरत एंडिंग होनी चाहिए, तो माशाल्लाह किबला मुफ्ती साहब ने करम फरमाया, हमारे साथ हैं। और हमने उन मुबल्लिगीन को भी दावत दी है कि जिन्होंने इस प्रोग्राम में वक्तन फ़वक्तन शिरकत की, हमें मदनी फूल अता फरमाए। अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो जिक्र हमें कुरान पाक में मिलता है, जिनके नाम मिलते हैं, हमने कोशिश की कि उस किताब से उन तमाम के जिक्र खैर को शामिल किया जाए, उनकी सीरत के बारे में जाना जाए। और आज हम बात करेंगे तमाम अंबिया के सरदार, रसूलों के सरदार, हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत पर। ज़ाहिर है कि मेरे आका की शान तो वो है कि एक प्रोग्राम क्या कई 100 प्रोग्राम करें तब भी बात पूरी नहीं हो सकती। शायर कहते हैं ना, जिंदगियां ख़त्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। दिलदार बड़े आए, महबूब बड़े देखे, जो देखे सभी उनके कदमों में पड़े देखे। तो आज इंशाअल्लाह नबी पाक का भी कुछ जिक्र खैर होगा। मेरे आका तमाम रसूलों के आका हैं, तमाम रसूलों से बढ़कर हैं और आखिरी नबी हैं। इससे पहले कि मैं किबला मुफ्ती साहब की तरफ चलूँ और मदनी फूलों का आगाज़ हो, सवालात का आगाज़ हो, बहुत दिलचस्प आज मालूमात हमने लेनी है मुफ्ती साहब से। किताब लिखने का ख्याल कैसे आया, इस किताब से हम और क्या कुछ सीख सकते हैं, और अंबिया किराम की सीरत को पढ़ने से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ मेरे जहन में है जो मैंने मुफ्ती साहब से पूछना है, लेकिन आइए इंशाअल्लाह अपने इस प्रोग्राम में एक कलाम को शामिल करते हैं। और वो कलाम भी ऐसा है कि जो सब रसूलों का आका हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी आला हजरत का कलाम हम सुनते हैं, क्योंकि आज खातमुल अंबिया सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बात होनी है। तो ये कलाम बड़ा रेलेवेंट है हमारे प्रोग्राम के लिहाज से। तो चंद अशार सुनेंगे और फिर इंशाअल्लाह हम गुफ्तगू को मजीद आगे लेकर चलेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी,
نبی دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولہا دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا شمع وہ لے کر آیا شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ 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 ہمارا نبی قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی چاند بدلی کا نکلا چاند بدلی کا نکلا چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا ہمارا نبی تاجداروں کا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا بے کسوں کا سہارا بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا
سے بالا والا ہمارا نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب سے پہلا میں سوال یہ کروں گا کہ حضور ویسے تو ہم بچپن سے ایک بات سنتے آ رہے ہیں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، مگر ذکر تو 27-28 انبیاء کا ملتا ہے، تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہ 1,24,000 آئے؟ اور پھر مطلب ہمیں ان کے بارے میں اور معلومات لینی ہو تو کیسے مل سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی کچھ تعداد ہمیں معلوم ہے اور زیادہ تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے. اس کا تذکرہ تو قرآن مجید میں بھی موجود ہے. ان انبیاء میں کچھ وہ ہیں جن کا ہم نے آپ سے تذکرہ کیا ہے، اور کچھ وہ ہے کہ جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے یوں نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح ایک جگہ پر قرآن پاک کے اندر ہے وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، یعنی پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد کا تذکرہ ہے، اور درمیان میں فرمایا قُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، کہ کثیر جو ہے وہ زمانے اس کے درمیان میں بھی گزرے ہیں. تو اب وہ جو ان زمانوں کے درمیان ہے ان سب کا تذکرہ نہیں ہے. ورنہ جو قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں اس میں تو یوں فرمایا گیا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی امت ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں کوئی نہ کوئی ڈر سنانے والا گزرا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ایک نبی جو ہے وہ مبعوث فرمایا ہے. تو اب اس اعتبار سے دنیا کی اقوام خواہ وہ مشرق کی ہوں یا مغرب کی ہوں، اب وہ آسٹریلیا ہے، وہ جاپان ہے، وہ چائنا ہے، وہ یورپ کے ممالک ہیں یا وہ افریقہ کے ممالک ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے. اس پر جن علماء نے تحقیقی کام کیا ہے تو وہ اس کی کافی تفصیلات بھی بیان کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اور دیگر مستند کتابوں میں یا مستند روایات میں جن کا تذکرہ ہے ہم انہی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. ٹھیک ہے. ورنہ بعض ایسی معروف ہستیاں ہیں دنیا میں کہ ان کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ نبی تھے، یہ رسول تھے، ان کی جو فلاں کتاب ہے وہ بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، لیکن ان کے بعد والوں نے کتابوں میں تحریف کر دی، ان شخصیات کا تشخص اور امیج ہی چینج کر دیا. لیکن چونکہ وہ یوں کہہ لیں کہ وہ ظنی اور گمان کی باتیں ہیں تو اس لیے ہم اس کے اوپر پھر ہم زیادہ اس پر بات نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت علی رحمہ نے چند اس طرح کے افراد کے حوالے سے کچھ نے کلام کیا تھا، تو فرمایا کہ جن کا تذکرہ موجود ہے ہم ان کو اسی تذکرے کے ساتھ مانتے، باقی اندھے کی لاٹھی لے کے ہمیں ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھی کہاں کہاں پر ہیں. تو یوں اس اعتبار سے ہم جو ہے وہ سکوت کرتے ہیں. تو اب چونکہ جیسے یہ آیت مبارکہ کہ ہر امت میں ایک ڈر سنانے والا گزرا ہے، ٹھیک ہے، یا فرمایا کہ کثیر زمانے درمیان میں گزرے ہیں، یا فرمایا کہ بہت سے رسول ایسے ہیں کہ جن کا ہم نے آپ سے تذکرہ نہیں کیا، تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان سے ہٹ کر ہے جن کا تذکرہ ہمارے سامنے آتا ہے. اب اس کے بارے میں احادیث میں اور صحابہ کرام کے جو فرامین ہیں جنہیں آثار کہتے ہیں اس میں مختلف جو ہے وہ فیگرز ہیں. ان میں جو ایک یوں کہہ لے کہ مختلف فیگر سے ایک زیادہ مضبوط فیگر ہے وہ ہے 1,24,000 کا. لیکن چونکہ معاملہ ہے انبیاء علیہ السلام کا جس میں جو نبی ہے اسے ماننا فرض، اور جو نبی نہیں ہے اس کے ماننے، جو نبی نہیں ہے اس کو نبی ماننے کے اندر بہت جو ہے وہ سخت حکم ہے. تو اس لیے کیا ہوا کہ چونکہ دیگر روایات ہیں اور درمیان میں ایک یہ روایت ہے 1,24,000 کی، تو پھر علماء کرام جو ہے انہوں نے ایک محتاط جملہ عطا فرمایا کہ 1,24,000 کم و بیش، اس سے کم بھی ہو سکتے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے، اور ایگزیکٹ یہ فگر بھی ہو سکتا ہے. لہذا ہم ان سب نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو یوں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے اور ہم سب رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو چونکہ روایات میں 1,24,000 کا فگر ہے اس لیے 1,24,000 کہا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس سے زیادہ کا اور اس سے کم کا بھی ہے تو لہذا پھر ساتھ میں کم و بیش. کسی حدیث میں ہے یا بزرگوں کے اقوال ہیں؟ یہ جو 1,24,000 ہے یہ تو روایت ہے، یہ تو حدیث مبارک ہے، اور اس سے زیادہ کی بھی حدیث ہے، اس سے کم کی بھی حدیث ہے، اس لیے محتاط جملہ یہ، تو اس لیے محتاط جملہ یہ کہا جاتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اچھا مطلب یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ
ہر قوم میں ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ذکر ہمیں چند چند کا ملتا ہے، لیکن ایمان ہم سب پر لائیں گے. تو اس میں اب یہ بھی سمجھنا ہے کہ جس طرح عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں کچھ مراتب بیان ہوئے نا کہ یہ سب سے ٹاپ پہ ہیں، پھر اس کے بعد مرتبہ، تو کیا انبیاء میں بھی اس طرح کی کوئی مراتب ہیں، کوئی ایسی جماعت ہے انبیاء کی؟ تین مراتب تو اس میں بڑے واضح ہیں. ٹھیک ہے. پہلا مرتبہ ہے اولو العزم رسولوں کا. ٹھیک ہے. اولو العزم رسول جو ہے یہ 5 ہیں. قرآن پاک کی آیت مبارک ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل، کہ اے حبیب تم صبر کرو جیسے رسولوں میں سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا. اولو العزم کے معنی کیا ہے؟ اولو العزم کا مطلب ہے نہایت بلند حوصلہ اور ہمت والے، واہ واہ واہ. جن کی سیرت، جن کا کردار، جن کی تبلیغ دین، جن کی دعوت توحید، جن کی قربانیاں جو ہے وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے کیسی کیسی جو ہے نا وہ کٹھنائیاں برداشت کی اور کیسے انہوں نے دین کا کام کیا. تو اس میں ایک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سید المرسلین ہے، یہ سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے. آپ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اچھا. مرتبہ ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ، اور پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا اچھا، مرتبہ. ان پانچوں میں بھی مرتبے بیان ہوئے ہیں. جی، پانچوں کا بھی مطلب بہار شریعت کے اندر بھی عقائد کے باب میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ان 5 کے بعد ہیں پھر جو ان کے علاوہ رسول ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ رسول کتنے ہیں؟ رسولوں کی تعداد کے اندر بھی ایک راجح قول ہے 313 کا، یعنی ان 5 سمیت 313 رسول ہیں. اچھا. اور اس میں بھی کم و بیش کی روایات بھی موجود ہیں. تو پھر وہ جو بقیہ رسول ہیں ان کا مرتبہ جو ہے وہ انبیاء میں سب سے بلند. ٹھیک ہے. ان 313 کے بعد پھر جو باقی ہیں وہ ہے مرتبہ نبوت پہ. ٹھیک ہے. مرتبہ نبوت یوں کہہ لیں کہ مرتبہ نبوت جو ہے اس سے اوپر مرتبہ رسالت ہے. پھر اس کے بعد اولو العزم ٹاپ پہ آ جائیں گے. اور رسولوں میں پھر اولو العزم، یعنی نبیوں کا ایک یوں کہہ لیں کہ بہت اعلیٰ مرتبہ رسول ہے، رسولوں میں ایک بہت اعلیٰ مرتبہ اولو العزم ہے، اور اولو العزم کے سردار ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ کیا وآلہ بات ہے. وسلم. اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں بھی سمجھاتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی. اچھا، اب یہ بتائیے گا کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ رسول اور نبی میں جو فرق ہے اس پر یوں کہہ لیں کہ جو علم الکلام عقیدے کے علماء ہیں انہوں نے کافی ساری تعریفات بھی بیان کی ہیں، کافی ڈسکشن کی ہے، اور یوں کہہ لیں کہ بہت حتمی کہنا جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن یوں کہہ لیں کہ ایک بہت بڑی تعداد جو علماء کی ہے ان کا جو فرمان ہے وہ یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو یا تو نئی شریعت لے کے آتا ہے، یا جو ہے نئی کتاب لے کے آتا ہے، اور یا وہ کفار کی طرف ابتداءً بھیجا جاتا ہے. تو جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تھے کہ انہیں کفار کی طرف بھیجا گیا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہوتے ہیں کہ جو نئی شریعت لے کر نہیں آتے بلکہ جو پہلے سے شریعت چل رہی ہوتی اس کے محافظ اور اس کے مبلغ کے طور پہ تشریف کنٹینیوٹی لاتے کو ہیں، رکھتے ہیں. تو اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. تو یہ انبیاء ہوتے ہیں. تو جو شریعت لائے یا جو نئی جو کوئی کتاب یا جو صحیفہ ہے وہ لے کے آئے، اور یا جسے بطور خاص کفار کی طرف بھیجا جائے، تو یہ رسول ہوتے ہیں. اچھا، انبیاء کا اور یہ جو ویسے نبی کی جو تعریف ہے وہ ویسے یوں کی گئی ہے کہ ہوا انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ احکامہ، کہ نبی وہ انسان ہوتا ہے جسے اللہ تعالی مخلوق کی طرف، انسانوں کی طرف بھیجتا ہے اپنے احکام پہنچانے کے لیے. صحابہ کرام کے بارے میں یا اولیاء کرام کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اولیاء کرام میں سے بہت سارے اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو مرتبہ حاصل ہوتا ہے. تو کیا انبیاء اتنی بڑی تعداد میں جو آئے ان کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو قطعی طور پہ علم ہوتا ہے اچھا. کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. ٹھیک ہے. نبیوں میں یہ نہیں ہو سکتا کہ انہیں یہ علم نہ ہو. ٹھیک ہے. ان کا جو منصب ہے وہ بالکل Declared یعنی کہ قطعی طور پر ڈکلیئر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. ولیوں میں یہ ہے کہ بعض کو پتا ہوتا ہے اور بعض کو پتا نہیں ہوتا، لیکن نبیوں اور رسولوں کے اندر ایسا ہرگز. تو ان کے ہر نبی کے پاس وحی آتی ہے؟ جی، ہر نبی کے پاس وحی آتی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ نبوت کی جو تعریف کی گئی ہے، جی. نبوت کی تعریف یہ ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ وحی فرمائے. تو لہذا وحی اور نبوت جو ہے یہ یوں کہہ لیں کہ یہ تقریباً مترادف ہیں. ویسے تو لفظ وحی تھوڑا سا کامن ہے اور بھی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے، لیکن جو وحی نبوت ہے وہ یوں سمجھ رہے کہ وہ نبی کے لیے لوازم میں سے ہے اور وہ نبی کی طرف کی جاتی ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے انبیاء سے ملاقات کی؟
جی یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہی لے کر جی وہی جی آتے وہی ہیں. لے کر. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ناظرین بڑی دلچسپ گفتگو ہے اور شاید بہت ساری نئی باتیں اور بڑی ہسٹوریکل باتیں ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. اب سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے اور غالباً یہ کسی حدیثی کا خلاصہ ہے کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا تھا کہ تم نے سب کو سارے نبیوں سے ملاقات کی ہے. حدیث کا جو مضمون ہے کہ مجھ جیسا بھی کوئی دیکھا ہو. پھر جبریل امین نے جو جواب دیا اس کو سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں بیان کیا کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں شان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یکن یک بنایا تجھے یکن یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. سبحان اللہ کیا شان ہے انبیاء کی. حضور اب نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ یعنی نبیوں کے بارے میں ایک تو آپ نے بڑا پیارا جملہ میں عطا فرما دیا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء پر ہمارا ایمان ہے، مگر ان کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ، ان کا کیلیبر، ان کا سٹیٹس کیا ہونا چاہیے ہمارے ذہن میں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں چند چیزیں تو بڑی وضاحت کے ساتھ عقیدے میں لکھی ہوتی ہیں. جیسے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت واہ ان کے ساتھ ہوتی ہے. واہ. دوسرا یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جب مرتبہ نبوت ملتا ہے تو یہ کبھی ان سے زائل نہیں ہوتا، یہ ان سے اچھا. واپس نہیں لیا جاتا. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور بعد میں کسی وجہ سے معزول کر دیا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معاملہ نہیں ہے. تیسرا یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیگر تمام مخلوقات سے افضل ہیں. اللہ یہ ہمارا اللہ. تمام انبیاء کے بارے میں عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں سے بھی افضل ہیں، بشمول جبرائیل امین، اسرائیل، میکائیل، سارے اسرافیل، فرشتوں سے. حاملین عرش، ان سب سے افضل ہیں. واہ اور اسی طرح دیگر جتنے انسان ہیں ان تمام انسانوں سے بھی افضل ہیں. لہذا کوئی اگر غیر نبی کو، یعنی کہ جیسے کسی ولی کو یا کسی اور شخصیت کو اگر وہ نبیوں سے افضل کہتا ہے تو یہ ضروریات دین کا انکار ہوگا، اللہ یعنی کہ ایسا شخص سیدھا دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ. تو یہ چند ایک بڑے بنیادی عقیدے ہیں کہ سارے نبی معصوم ہیں اور انبیاء دیگر غیر انبیاء سے افضل ہیں اور ان کی نبوت کبھی زائل نہ ہوئی نہ ہوگی، اور یہ کائنات کی افضل ترین ہستیاں ہیں اور سب کی تعظیم فرض ہے اور ان پر ایمان رکھنا فرض ہے. واہ انہیں واہ. اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ماننا فرض ہے. واہ واہ. اچھا آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل ہیں. ایک جملہ ہم سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں سنتے ہیں، افضل البشر، پھر آگے وہی کہا جاتا ہے بعد الانبیاء، یعنی وہ سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے، لیکن کوئی صحابی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں، اور اس میں تھوڑا سا یوں فرق ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا میں نے عرض کیا کہ تمام انسانوں اور تمام فرشتوں سے افضل. ٹھیک ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ انسانوں سے بھی افضل، فرشتوں سے بھی افضل. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو افضلیت ہے وہ ہے افضل البشر، تمام انسانوں سے افضل نبیوں کے بعد. ٹھیک ہے. اور فرشتوں کے اندر تفصیل ہے. ٹھیک ہے. فرشتوں میں جو مقربین ہیں، یہ جو 4 فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، اور اس کے علاوہ چند ایک اور حاملین عرش اور ملائکہ مقربین، ان کا مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا ہے. یعنی ہم یوں تقابل نہیں کر سکتے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبرائیل امین علیہ السلام سے افضل ہے، ایسا نہیں. فرشتوں میں تفصیل ہے کہ اس میں ایک کیٹیگری جو ہے وہ انبیاء کے بعد وہ سب سے افضل ہے، ٹھیک ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ان کے بعد آتا ہے. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں مطلق ہے واہ کہ وہ تمام جس فرشتوں. کیٹیگری میں ہیں وہ اس کے اعتبار سے تمام انسانوں سے، تمام فرشتوں سے، جملہ مخلوقات سے افضل. اللہ اکبر. لیکن حضور ملائکہ میں بھی تو انبیاء اور رسول کہا جاتے ہیں، تو ملائکہ میں کوئی نبی نہیں ہوتے؟ ملائکہ میں نبی نہیں کہا جاتا، رسول کہا ٹھیک جاتا ہے. ہے. جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم سے کہا تھا انما انا رسول ربی کی لاہب لکی غلاما زکیہ،
تو یوں فرشتوں پر لفظ رسول بولا جاتا ہے، لیکن جو ان کے رسول کا معنی ہے وہ اور جو انسانوں کے رسول ہے ان کے معنی میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا اچھا، انسانوں میں جو رسول ہیں وہ تو وہی ہیں جو میں نے عرض کیا کہ جو نئی شریعت لے کے آئے یا کتاب لے کے آئے یا صحیفہ لے کے آئے یا بطور خاص کافروں کی طرف بھیجا جائے، جبکہ فرشتوں میں جو رسول ہوتے ہیں وہ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے ہوتے ہیں کہ رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام لانے والا، ٹھیک ہے، ایک نمائندہ، فرستادہ جسے کہتے ہیں۔ تو وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کر دیگر فرشتوں کے پاس جاتے ہیں یا نبیوں کے پاس آتے ہیں تو انہیں رسول اس لغوی معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، عقیدے کے لحاظ سے وہ رسول اور نبی کی فہرست میں نہیں یعنی کہ یہ جو ہماری ڈیفینیشن ہے نا نبی رسول کی، وہ اس میں نہیں آتے، وہ لغوی معنی کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ ان کا وہ مرتبہ رسالت وہ بھی بہت بلند ہے، یعنی ان کا وہ مرتبہ رسالت اگرچہ اس والے کے برابر نہیں ہے، لیکن فی نفسی ہی اللہ تعالیٰ کے بطور خاص نمائندہ اور اس کے پیغام لانے والے ہیں، تو لہذا اس اعتبار سے جو اس کی شان ہے وہ بڑی، یعنی یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر فرشتوں کی کیٹیگری بنائی جائے تو یہ سب سے ٹاپ پہ آئیں گے، یہ سب سے ٹاپ پہ آئیں گے۔ اچھا استاد صاحب یہ بتائیے گا کہ جی اس کا اطلاق ہے نا وہ ذرا زیادہ وسعت کے ساتھ ہے، جیسے جبرائیل و میکائیل علیہم السلام یہ بھی رسول ہیں، اسی طرح جو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اب اس میں ایک تو ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ تو ویسے ہی فرسٹ کیٹیگری کے اندر آتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو دیگر معاونین فرشتے ہوتے ہیں انہیں بھی رسول کہا گیا۔ اچھا، حالانکہ وہ جو رسول ہے وہ والا مرتبہ اور یہ جو چار فرشتوں کے معنی رسول ہے اس معنی کے درمیان اس کے مرتبے کے درمیان بڑا فرق ہوتا ہے، تو فرشتوں کے اندر جو ہے یہ تھوڑا سا کیٹیگری زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استاد صاحب اب یہ بتائیے کہ انبیاء جو ہیں یہ پیدائشی طور پہ نبی ہوتے ہیں یا کسی اسٹیج پر جا کر ان کو نبوت ملتی ہے یا ان کو اطلاع ملتی ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے۔ دوسرا میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ کسی کو نبوت عطا فرمائی کہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنا دیا، تو یہ کسی عمل کے ذریعے بنتے ہیں یا جس کو رب نے پسند کیا اور اپنا نبی بنا دیا؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ پہلی بات یہ کہ جو آپ نے پوچھی کہ کیا پیدائشی انبیاء ہوتے ہیں، اس میں جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں ان کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ فضیلت یہی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے ہی نبی بنا دیا تھا، جیسے احادیث مبارکہ میں کئی حدیث ہے، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں نبی تھا جبکہ آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو نبوت عطا کی گئی وہ عالم ارواح میں ہی عطا کر دی گئی اور وہ پیدائش سے پہلے کے نبی ہیں۔ بقیہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو موسٹلی جو ہے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی۔ ہمارے نبی علیہ السلام 40 سال میں نبی نہیں بنے، اچھا، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، آپ کو اس وقت اس کے احکام جاری کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن آپ اس سے پہلے ہی نبی تھے، آپ اس سے پہلے ہی نبی تھے۔ لیکن بقیہ انبیاء علیہ السلام میں اکثریت وہ ہے جن کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی۔ ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کے بارے میں قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ یہی ہے کہ ان کو بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، یہ آیت مبارکہ ہے کہ ہم نے انہیں حکم عطا فرما دیا۔ اس حکم کے معنی کے اندر نبوت بھی بیان کی گئی ہے، حکمت بھی بیان کی گئی ہے، دین کی سمجھ بھی بیان کی گئی ہے، مختلف معانی اس کے۔ اب اس میں یہ ہے کہ وہ 3 سال کی عمر تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا تھا، اور ایک میں ہے کہ 2 سال کی عمر تھی جب ان کو نبی بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اس سے بھی پہلے نبی بنائے گئے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ابھی پیدا ہوئے اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو لے کر قوم کے پاس آئیں، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرما دیا تھا کہ اے مریم تم سے اگر سوال کریں تو تم کہنا میرا تو روزہ ہے، اسے پوچھ لو۔ تو لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ جھولے میں جنا یہ لیٹے بچے سے ہم کیسے سوال کریں؟ تو وہاں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ مبارکہ ہیں وہ یہ ہے کہ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، میرے رب نے آتانی الکتاب، میرے رب نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور مجھے میرے رب نے نبی بنایا ہے، اور بَرًّا بِوَالِدَتِی، اور مجھے اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ مجھے نبی بنا دیا،
جعلنی نبیّا ماضی کے صیغے کے ساتھ. تو اب یہ کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک چند چند ماہ ہوگی. دن تھی یا چند گھنٹے تھی کیا تھی، تو بس اسی عمر کے اندر آپ کو نبی بنایا گیا. تو ان کے بارے میں یہ روایات ہیں. بقیہ جو ہے وہ یہی روایت. اچھا، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ اختلاف ہے کہ ان کو نبوت کب عطا کی گئی. جیسے جیل میں جانے سے پہلے ان کو نبی بنا دیا گیا تھا، یا جب وہ جیل میں گئے تھے تب نبی بنایا گیا تھا. دونوں صورتوں میں ان کی عمر اس اعتبار سے 40 سال نہیں بنتی، کیونکہ ابھی تو آپ جوان تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جیل میں گئے، اور جیل کا جو عرصہ ہے وہ بھی 40 سال کے اعتبار سے نہیں بنتا. تو ان کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ یہ موجود ہے، لیکن موسٹلی وہی ہے کہ 40 سال کی عمر میں نبوت. اب یہ نبوت ملی کیسے ان سب؟ یہ اللہ کا خاص کرم تھا یا کوئی ان کا عمل تھا؟ نبوت جو ہے وہ عمل کے ذریعے نہیں ملتی، ٹھیک ہے. نام ملی ہے. اور آئندہ تو اب چونکہ ختم نبوت کی وجہ سے اب تو نبی پاک علیہ السلام کے بعد تو کسی کو نبوت ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن جن کو ملی ان کو یہ نبوت کا مرتبہ جو ہے یہ کسی علم کی وجہ سے یا عمل کی وجہ سے یا ریاست کی وجہ سے یا عبادت کی وجہ سے یا مشقت کی وجہ سے یا مجاہدے کی وجہ سے نہیں ملا. نبوت خالصتاً اللہ کا انتہائی اعلیٰ درجے کا انعام ہے، جس کے بارے میں رب فرماتا ہے واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے. تو لہذا نبوت رسالت کا مرتبہ یہ خاص عطائے الہی ہے، اس کا تعلق محنت وغیرہ کے ساتھ نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے عطا فرماتا ہے وہ پہلے سے کردار کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اپنے قلب کی طہارت اور پاکیزگی کے اعتبار سے وہ کائنات کے ممتاز ترین ہستیوں میں سے ہوتا ہے. تو وہ جو پاکیزہ مرتبہ نبوت ہے وہ اس طرح کے پاکیزہ ہستیوں کو عطا کیا جاتا ہے، لیکن بر بنائے محنت نہیں بلکہ بر بنائے عطیہ الہیہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا خوبصورت گفتگو ہے. جی چاہتا ہے بس مفتی صاحب باتیں کرتے رہیں، ہم سنتے رہیں. بہت ساری میں سمجھتا ہوں کہ نئی معلومات انبیاء کے بارے میں بالخصوص ہم نے مفتی صاحب کو دعوت اس لیے دی تھی کہ جس نے انبیاء کی سیرت پر اتنا شاندار کام کیا ہوگا ان ہستی کے پاس کتنی معلومات ہوگی. میں نے نگران شورا کی ایک عادت دیکھی، ہم نے ابھی ٹریول کیے تو آپ لانگ ٹریول میں جب ہوتے ہیں تو اپنے موبائل پر کئی مدنی چینل کے پروگرام ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. اس میں مفتی قاسم صاحب کے پروگرام بھی ہوتے ہیں، مزید بھی ہوتے ہیں، اور اسے دیکھتے ہیں. واقعی جہاز کے اندر جو لوگ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، بس میں کرتے ہیں، ہمیں کچھ اس وقت کرنے کو زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے. تو اگر ہم اس پروگرام کو 33 ایپیسوڈز کو ایک بار ڈاؤن لوڈ کر لیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے بھی دیکھتے جائیں تو ایک ایک نبی علیہ السلام کے بارے میں بڑی زبردست آپ کو معلومات ملے گی. اور میں ضرور ایک بار پھر سجیسٹ کروں گا جو پڑھ سکتے ہیں، ون آف دا یونیک بک ہے سیرت الانبیاء کتاب، ضرور حاصل کریں. اب تو دعوت اسلامی نے اس کو فری ڈاؤن لوڈ اویلیبل کر دیا ہے، dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ تحفہ دینے والی کتاب ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے. فزیکلی بھی اس کتاب کو پرچیز کریں، اس کو تحفہ دیں. بہت ساری چیزیں ہم ایک دوسرے کو تحفے میں دے رہے ہوتے ہیں. یہ کتاب ایسی ہے کہ انبیاء کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. دنیا بھر کی پرسنالٹی کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے، ہمارے نبیوں کے بارے میں نہیں پتا. مفتی صاحب کا ایک جملہ، کئی بار آپ نے جملے کہے ہیں، بڑے پیارے کہے ہیں، لیکن ایک جملہ اور بہت دل کے قریب سے گزرا کہ کائنات کی ممتاز ترین شخصیات، کائنات کی منتخب ترین شخصیات ہیں اللہ کے. کیسے یہ بندے ہیں کہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہیں، ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے تو ہم پھر کیا جانتے ہیں؟ کیا کہیں گے راشد بھائی؟ جی، ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ رہی ہے، کنز العمال کی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الانبیاء من العبادہ او کما قال، ان نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے. ویسے عبادت کی ایک اصطلاحی تعریف ہے، لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے جو اس کا ایک مفہوم بیان فرمایا ہے وہ بڑا وسیع ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ قول کہ جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو وہ عبادت کے زمرے میں شمار ہوتا ہے. جیسے کہ مولا علی کا ذکر کرنا، مولا علی کا دیدار کرنا، عالم کی زیارت کرنا، کعبے کی زیارت کرنا، گنبد خضرا کی زیارت کرنا. تو یہ سارے کام ہیں جن پر احادیث روایات میں عبادت کا اطلاق ہوا ہے. تو نبیوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور الحمدللہ اس سلسلے کی برکت سے، اس کتاب کی برکت سے ہمیں یہ سعادت ملی کہ از ابتدا تا انتہا میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ پڑھنے کی اور بیان کرنے کی سعادت ملی. الحمدللہ یہ سلسلے کی برکت تھی کہ ہم نے بالاستیاب یہ کتاب پڑھی. اور چونکہ سلسلے کی تیاری کے لیے اس کتاب کے ساتھ مزید بھی میں تفاسیر یا جو کتب تھیں ان کی طرف مراجعت کرتا تھا. لیکن میں اس کتاب کے حوالے سے بھی کچھ کہنا چاہوں گا. الحمدللہ یہ مفتی صاحب کا بڑا کمال ہے اور امت پر بہت بڑا احسان ہے. ویسے تو مفتی صاحب کی کئی تصانیف ہیں، لیکن اس کتاب کا اسلوب مجھے بہت بھایا ہے. یعنی اس ٹاپک پر جب میں تیاری کرتا تھا، مختلف تفاسیر اردو کی، عربی کی یا کتب وغیرہ، تو تمام روایات کو، احادیث وغیرہ کی تشریحات کو پڑھنے کے بعد جب مفتی صاحب کی کتاب میں کھولتا تھا، یعنی اس کتاب کو میں اینڈ میں پڑھتا تھا، پہلے دوسرا مطالعہ کرتا تھا،
تو الحمدللہ تقریباً تمام انبیاء کرام کی سیرت میں مجھے یہ چیز یکساں نظر آئی کہ تمام تر مستند اور معتبر اوتھینٹک روایات کا اور مضامین کا خلاصہ مفتی صاحب کی کتاب میں موجود ہے۔ اور پھر اس کی جو ترتیب ہے الحمدللہ، یعنی اس پر مزید اب کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہ اس کے لیے گویا کہ ایک نمونہ ہے۔ یہ مفتی صاحب کا جو ایک انداز ہے کہ جس نبی کا ذکر جہاں جہاں قرآن مجید میں ہوا اس کے ریفرنسز بیان کیے گئے، تو ان مقامات کی کھوج لگائی جائے۔ یعنی جب میں تیاری کرتا تھا تو مفتی صاحب کی کتاب سے ہی میں رہنمائی لیتا تھا کہ قرآن مجید کے کس کس مقام پر ذکر ہے۔ پھر انبیاء کرام کی جو خصوصیات ہیں، ان پر جو انعامات الہیہ ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، مفتی صاحب نے ان کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا۔ یعنی اس کتاب کا جو اسلوب ہے وہ بھی شاندار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ مفتی صاحب موجود ہیں تو ان کی بارگاہ میں گزارش بھی ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں بھی ہو کہ سیرت الانبیاء پر ماشاءاللہ انہوں نے شاندار کام کیا ہے۔ اگر ان کے وقت میں وسعت ہو تو سیرت مصطفیٰ پر مستقل یا پھر اس کے کسی خاص ایک منفرد ٹاپک پر مفتی صاحب اگر تصنیف کریں تفصیلی تو یہ امت کے لیے بڑی سعادت مندی ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ ہمارے امام صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، کچھ ارشاد فرمائیے کہ آپ بھی سلسلے میں کئی سلسلوں میں شامل رہے، اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں اور کچھ مدنی پھول بھی ناظرین کو دیں۔ الحمدللہ عبدالحبیب بھائی، بلا شبہ سیرت الانبیاء کتاب کے حوالے سے اولاً تو بنیادی یہ بات یہ عرض کروں گا کہ بہت سارے مقامات ایسے ہوئے کہ کئی بار الحمدللہ مسجد میں بھی درس قرآن کرنے کی سعادت ملتی ہے، جیسے ماہ رمضان میں درس تراویح کرنے کا موقع ملتا ہے، تو کئی چیزوں کو بیان کرتے ہیں، کئی آیات کو بیان کرتے ہیں، کئی آیات کی تفسیر بھی کئی بات بیان کی ہے، کئی نبیوں کا تذکرہ بھی کیا ہے، عجائب القرآن ماہ غرائب القرآن سے واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ لیکن ایک جو خصوصیات کہیے ایک تو، اور دوسرا آخر میں جو درس نصیحت جو آخر میں مفتی صاحب نے جو ہر نبی علیہ السلام کے ذکر میں آخر میں جو خلاصتاً بیان کیا، میں سمجھتا ہوں یہ جو سمری بیان کی ہے نا، یہ ایک پورا خلاصہ ہے، ایک بڑا خوبصورت اور جامع انداز ہے کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا زبردست اور یونیک اور نرالا انداز تھا۔ اور ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں مجھے جو سیکھنے کے لیے ملی عبدالحبیب بھائی اس سلسلے سے، بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں جو میرے ذہن میں نقش ہو گئی ہے، جو میرے دل پہ بیٹھ گئی ہے، جو میں سمجھتا ہوں مجھے وہ کبھی بھولے گی نہیں، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک خوبصورت آیت کریمہ ہے جس کا مفتی صاحب نے اس میں تذکرہ کیا، اور اس کے اندر اس کی ڈیٹیل میں جب جا کر بیان کیا ہے تو بڑا خوبصورت بیان کیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے عرض کی، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے مالک کریم تیری ذات وہ ہے، میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے مولا، میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، مولا تو نے ہمیشہ عطا ہی فرمایا۔ یعنی وہ عبدالحبیب بھائی ایسی ایک تھی کہ وہ جا کر یہاں کلک ہو گئی، دل پہ نقش ہو گئی وہ بات۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں، اللہ سے دعا مانگنے میں، اللہ سے ایک قربت میں ایک جو نا جو لطف عبدالحبیب بھائی محسوس ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس کتاب کا صدقہ ہے، اس سلسلے کی برکت ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے اگر سعادت ہے تو مدنی چینل کے ناظرین کے لیے تو بہت ساری باتیں اور بہت سارا اس میں الحمدللہ خزانہ میں سمجھتا ہوں موجود ہوگا، تو ہے بلا شبہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یعنی یہ ایک بات ہے، ایسی کتنی بات، اور ایک نبی علیہ السلام کے ذکر خیر میں جس میں بہت سارے پہلو موجود ہیں، یہ ایک بات ہے جو دل کو لگنے والی، نہ جانے ایسی کتنی باتیں ہیں، کتنے واقعات ہیں جو اللہ سے قریب کر دینے والے ہیں، کائنات کی ان خوبصورت ہستیوں کے قریب کر دینے والے ہیں، ان کی محبت کو دل میں چار لگا دینے والے۔ کئی لوگوں نے تو نام ہی نہیں سنے تھے، یعنی سچی بات ہے کہ ہمارے لیے بھی نام تھے تو اس کی ڈیٹیل نہیں تھی، کیونکہ وہ اصل میں انبیاء کی سیرت کے بارے میں مفتی صاحب ایک اور بڑا پرابلم تھا کہ کوئی اوتھنٹک مواد اتنا ملتا نہیں تھا۔ یعنی قرآن آپ مفتی صاحب نے لکھ دی کتاب میں، ویسے اور مشورہ دیتا ہوں، یہ میں نے اور علماء سے بھی سنا ہے کہ یار اگر دعوت اسلامی والوں کی کتاب آ جاتی ہے نا، مدینۃ العلمیہ کی کوئی کتاب آ جاتی ہے، مکتبۃ المدینہ کسی کتاب کو چھاپ دیتا ہے، پھر ہم آنکھیں بند کر کے بیان کرتے ہیں۔ مطلب آنکھیں بند کر سے مراد یہ کہ اب ہم اس کو کہیں اور چیک کرنے نہیں جاتے، کا حوالہ کیونکہ اتنی چیکنگ کے ساتھ گزرتا ہے۔ جب قبلہ مفتی صاحب کی کتاب آ گئی تو پھر ہمارے لیے ٹینشن فری ہو گیا کہ اب جو اس میں لکھا ہم بیان کر سکتے ہیں، چینل پر کر سکتے ہیں، وہ ہند والے کہتے ہیں بنداس کر سکتے ہیں، بے فکر ہو کے کر سکتے ہیں۔ بات ارشاد فرمائی کہ ابھی میں کہنے والا تھا کہ انبیاء کرام کے حوالے سے بعض موضوع روایات بھی ایسی روایات بہت باتیں انبیاء کی عصمت اور ان کے مقام کے ہی منافی ہیں، جو موضوع بالکل من گھڑت ہے۔ تو مفتی صاحب کی کتاب میں یہ بھی ایک انفرادیت پائی جاتی ہے الحمدللہ۔ دور حاضر میں جو مارکیٹ میں کتابیں، کئی کتابوں کی بنسبت اس کتاب کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں موضوع روایات سے اجتناب ہوا ہے، اور پھر بالخصوص اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو نبوات کی تشریح کی ہے، انبیاء کرام کی عظمت و شان اور عصمت کا جو عقیدہ بیان کیا ہے،
اس کے تحت الحمدللہ اس سے گویا کہ اس کو ریفائن کر کے ان اصولوں سے آتھنٹسٹی زبردست ہمیں مل گئی. میں یہاں چلیں دیگر مبلغین کی طرف چلوں گا. اس سے پہلے مفتی صاحب سے اب یہ پیاری آیت پڑھ دی انہوں نے, میں چاہوں گا اس کے تحت, کیونکہ اللہ سے محبت اور کیا خوبصورت بات ہے کہ اللہ ہر وقت دینے والا اور نوازنے والا ہے. کچھ بتائیں نا اس بارے میں. یہ انہوں نے جو یہ کہا نا کہ جیسے یہ تذکرہ ہے تو اس میں یہ ایک بڑا خوبصورت اس میں پہلو ہے. یہ ابھی 3-4 دن پہلے مجھے یہ کسی نے یہی والی آیت کا حصہ بھیجا نا, اور یہی لکھ کر بھیجا کہ یہ جو حصہ ہے آیت مبارکہ کا وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, یہ یوں کہہ لیں کہ بڑی بڑی مشکلات کے اندر سہارا دینے والا ہے. قرآن پاک کی ہر آیت ہی نور ہے. یہ تو قرآن پاک میں ہی ہے کہ قرآن پاک نور ہے, لیکن جیسے ہوتا ہے کہ اس نور کے اندر بھی بعض شعائیں زیادہ چمک رہی ہوتی ہیں, تو قرآن پاک کی ایسی بہت سی آیات ہیں, اور میری عادت ہے کہ میں اس طرح کی آیات جو ہے نا میں جمع بھی کرتا رہتا ہوں, میں اس کو دہراتا بھی رہتا ہوں. جیسے یعنی میں اپنی نارمل روٹین آپ کو عرض کروں تو میں بعض اوقات رات میں جیسے گھر میں چہل قدمی کر رہا ہوتا ہوں نا, تو میں وہ آیات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کی, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ ہو گئی. اچھا اسی طریقے سے ایک یہ بھی آیت مبارکہ ہے. اچھا اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے الفاظ چھوٹے سے ہیں اور بڑے خوبصورت ہیں. ربی انی مغلوب فانتصر, کہ اے میرے رب میں مغلوب ہوں, تو ہی مدد فرما. اچھا اسی طرح ایک اور ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت ایوب علیہ السلام کے الفاظ مبارکہ ہے کہ مالک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. تو اسی پہ فرمایا کہ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب, مارو اپنا پاؤں اور یہاں پر نہانے کا اور شفا کا پینے کا چشمہ جاری ہو جائے گا. اچھا یہ ہو گیا. اچھا اسی طرح یعنی کہ یوں بہت سارے نا یوں جملے ہوتے ہیں. دلاسے والی آپ نے بات کی نا, خیر اس آیت کو تو ابھی آپ سے سمجھنا ہے, لیکن دلاسا وہ جو وہ فوض امری الی اللہ کمال ہے. وہ آیت مبارکہ یعنی کہ بندہ اس کو اپنے معمول اور وظیفے میں شامل کر لینا تو شاید زندگی کی کوئی مشکل اسے مشکل ہی نہیں لگتی. بڑی دھارس دیتی جب وہ ہر معاملے پہ بندہ یہ کہتا ہے نا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا, بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے, کیونکہ بندے کا معاملہ بندوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا. ایسا ہی ہے. تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا اور ساتھ یہ بھی عرض کر دیا کہ اب اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے, جی کس نے میرے ساتھ کیا کیا, کس نے میرا کیا حق کھایا, کیا کیا. تو یہ آیت مبارکہ. اچھا اسی طرح وہ جو ایک اور ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے. یا فرمایا ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, فرمایا کہ لوگوں میں کوئی وہ ہے جو اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے. اچھا ایک اور آیت مبارکہ ہے جو اسی مفہوم کی وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ, کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ تو اب آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی بڑے سے بڑے مرحلے میں بھی اگر رب سے لو لگا کے یہ پڑھتے ہیں الیس اللہ بکافٍ عبدہ, کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ تو یہ بڑا ایک خوبصورت وہ جو نا وہ ایک روحانیت اور ایک فیلنگ دیتا ہے. اچھا اسی طرح امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, کون ہے جو لاچار کی دعا سنتا ہے اور تکلیف کو ہٹا دیتا ہے. تو یہ جو آیات مبارکہ ہوتی ہے نا, یہ اپنا تھوڑا سا اس میں معمول میں, تھوڑا سا وظیفے میں اس میں رکھنا چاہیے. سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی بڑا دلاسا دیتی ہے. وہ بھی ہے. تو ان آیات مبارکہ کے اندر جب بندہ پڑھتا لا یکلف اللہ نفسا الا بڑا ہمت آ جاتی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا. تو یہ وہ آیت مبارکہ. کیا بات ہے. بڑا خوبصورت ذکر ہوا. ناظرین قرآنی آیات پڑھیں سمجھیں تو یقین کریں شاید بہت سارے ناظرین کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے.
اچھا ایک میں اور اس کے ساتھ ایک اور ریلیٹڈ ضرور چیز ضرور کروں. ضرور ضرور. ابھی 3-4 دن پہلے مدینہ منورہ حاضری تھی، تو میں مدینہ منورہ پر ہی ایک کتاب پڑھ رہا تھا نا، یعنی مدینہ منورہ کی عظمت و شان پہ. تو اس میں وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کیا لکھا کہ جب مواجہہ شریف پہ حاضری دینے جائیں سنہری جالیوں پہ، تو انہوں نے لکھا کہ پہلے یہ آیت مبارکہ پڑھیں، یعنی جب آپ انٹر ہوتے ہیں نا وہاں سے اس دروازے سے جاتے ہیں، پہلے آیت پڑھیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. پھر اس کے بعد دوسری آیت پڑھیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. واہ. اس کے بعد تیسری آیت پڑھیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی سبحان اللہ. یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اتنا پڑھتے پڑھتے آپ مواجہہ شریف کے سامنے پہنچ جائیں گے. عبدالرحیم شریف. اب آپ وہاں پہنچے اور یہاں فرمان باری تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کی طرف متوجہ ہوا کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما. واہ واہ واہ. اور اب آپ نے کہا کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول کیا اللہ. بات. تو اس فلو میں اور اس رو کے اندر پڑھنے کا کیا بات ہے. جو مزہ ہے نا، میں نے وہ وظیفہ میں نے وہ پڑھا کتاب میں، اور میں اگلی حاضری میں گیا نا تو میں نے اسی انداز میں پڑھا. کیا لطف آیا اس کا، کیا اس کا مزہ آیا. اچھا میں اگلی حاضری میں گیا تو تھوڑا سا رش تھوڑا سا زیادہ تھا، تو میں نے اس میں ایک آیت اور ایڈ کر دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. سبحان اللہ. آیت درود آخر میں رکھی اور اس سے پہلے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اچھا اس کے بعد میں جس ٹائم گیا نا اس میں زیادہ ہی رش تھا، تو وہاں ٹائم زیادہ لگنا تھا جانے میں، تو میں نے اس میں سورہ حجرات کی آیات شروع کر دی پڑھی. کہنے والا تھا کہ جو حجرہ مبارک کے پاس وہاں سے میں انٹر ہوا نا تو شروع کر دیا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اچھا اس کو میں آہستہ آہستہ پڑھتا گیا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. اچھا اب جو اس سے اگلے الفاظ ہیں آپ یقین کریں ان کا لطف ہی جدا تھا کہ وہاں پر اب اتنی دیر میں پہنچے وہاں پر اور الفاظ مبارکہ یہ آئے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِ. کیا بات. ذرا بتائیں اس کا ترجمہ بتائیں ناظرین. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، یعنی اس کا شان نزول بیسیکلی یہ ہے کہ کچھ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارکہ کے سامنے آئے اور انہوں نے باہر سے نا آوازیں دینا شروع کر دی یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں حجروں کے باہر سے نہ پکارو. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. یہ جو کچھ لوگ حجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں، فرمایا اکثرہم لا یعقلون، ان میں اکثر کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ آئے کہاں پر ہے، یہ بارگاہ کون سی ہے، یہاں کے آداب کیا ہیں. اس کے بعد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا. اگر یہ لوگ ٹھہرے رہتے، بس آواز نہ دیتے، ٹھہرے رہتے، اتنی دیر حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، حتیٰ کہ اے حبیب تم خود ان کے پاس تشریف لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. تو اب وہاں بندہ حجرے کے باہر کھڑا ہے اور یہ اب حجرہ مبارکہ کے سامنے پہنچ کے آپ یہ آیت پڑھے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور آپ یہی بات کریں کہ یا رسول اللہ میں تو صبر سے کھڑا ہوں، بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار، میں تو صبر سے کھڑا ہوں جو خدا نے فرمایا ہے. اب حتیٰ تخرج الیہم آپ ہی نے کرنا ہے. تو یہ جو ہے نا ان آیات مبارکہ کی تلاوت کے ساتھ اور اس موقع کے اعتبار سے جب پڑھتے ہیں نا تو سبحان اللہ. تو جہاں پر اصل میں ہوتا کیا ہے، اس کے پیچھے جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جہاں پر ہو نا وہاں کی مطابقت سے قرآن حدیث اور اس طرح کی متعلقہ چیزوں کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دے. اب مسجد قباء شریف میں جیسے داخل ہوتا تھا نا، وہاں داخل ہوتے ساتھ ہی میرے ذہن میں جو آیت مبارکہ ہوتی تھی لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. تو اب آپ مدینے میں داخل ہوں تو مدینہ منورہ کے اعتبار سے، قباء شریف میں جائیں تو وہاں کے اعتبار سے، احد پہ پہنچیں تو وہاں کے اعتبار سے، اور بقیع شریف پہ آئیں
تو محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ اب جس کو ترجمہ آتا ہو، میں یہ کہنے جا رہا تھا، ترجمہ آتا ہو اور پھر وہ اس ذوق کے اندر پڑے۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید ہمارے منچ پر تو بہت سارے اسلام بھائی سمجھ رہے ہیں، مفتی صاحب جو آیت کر رہے ہیں ترجمہ سمجھ آ رہا ہے، ناظرین کے لیے یہ والی آیت بالخصوص بکی شریف والی، پھر میرے ذہن میں کچھ باتیں میں عرض کرتا ہوں کہ استاد صاحب یہ جو محمد الرسول اللہ والی آیت، جی یہ آیت مبارکہ جو ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ جو آپ کی معیت میں اور آپ کی حضوری میں ہیں، اور کم و بیش 10,000 جنت البقی میں ہی ہیں۔ 10,000 جنت البقیع میں، تو اس لیے مناسبت زیادہ وہیں پر تھی نا اس کے پڑھنے کی۔ واہ واہ واہ۔ اچھا تو اب جو اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں کفار کے مقابلے میں بڑے سخت مضبوط ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے حالت رکوع میں، حالت سجدہ میں، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے، ان کی پیشانیوں میں سجدوں سے ان کی نشانیاں ہیں، اور یہ ان کی حالت اور وصف جو ہے یہ تورات میں بھی ہے اور یہ انجیل میں بھی ہے۔ یہ گویا ایسے ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہے جو بڑے خوبصورت انداز میں بڑھتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، تنے پہ کھڑی ہوتی ہے، تو جو کسان اگانے والا ہے وہ اس کھیتی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ میں نے یہ کھیتی اگائی تھی اور یہ دیکھو کیسی بہار آ گئی۔ اب یہاں پر جو ہے نا یعجب الزراع، اس کی ایک تفسیر ہے کہ یہاں پر مراد ہے کہ یہ جو صحابہ کرام کی اٹھان ہے عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ تمثیل جو ہے، جو مثال بیان فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے اعتبار سے، اور دوسرے میں یہ ہے کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ ساری محنت آپ نے کی، ان کی تربیت، ان کے قلوب کی تطہیر، ان کا تزکیہ نفس، یزکیہم یعلمہم الکتاب، تو یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو اب سرکار ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کہ جو میں نے بیج بویا تھا اور جو تربیت کی تھی اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ انبلیویبل۔ ناظرین میں سمجھتا ہوں یہ فی البدی جو باتیں ہوئی ہیں اور جو موضوع چھڑا ہے، میں اب بہت سارے ناظرین شاید اس کو نہ سمجھ پائے ہوں، لیکن اس کلپ کو نکلوائیے گا، ہم بھی انشاءاللہ اس کا ایک شارٹ کلپ بنائیں گے جو اللہ کی محبت، اللہ سے مانگنے کا قرآن میں ذکر، جو سنہری آیات بیان ہوئیں، اور پھر سبحان اللہ چلتے چلتے ہم مدینے پہنچ گئے، اور مدینے میں گنبد سنہری جالیوں پر حاضری میں جو آیتیں تلاوت کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں مفتی صاحب خود تو مفسر قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں، ان کو تو یہ آیتیں زبانی یاد ہیں، لیکن ہم جیسے لوگ سلیکٹڈ آیتوں کو نکال تو سکتے ہیں نا، کم از کم ان کو یاد کر لیں، اپنے وظائف میں شامل کریں، اللہ سے محبت اور ترجمے کے ساتھ۔ ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں، خاص طور پہ تفسیر قرآن صراط الجنان، آپ یقین کریں جب آیتوں کا مفہوم سمجھ آ جاتا ہے، کئی بار ایسا ہوا کہ تفسیر قرآن صراط الجنان پڑھتے پڑھتے رک جائے انسان، اور ایک آیت کو بار بار پڑھتا رہے اور بار بار آنسو بہاتا رہے کہ کیا بات کر دی اور کیا خوبصورت انداز ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے مفتی صاحب کے علم میں اور برکت عطا فرمائے۔ مجھے مفتی صاحب کو شاید یاد نہ ہو مگر مجھے یاد ہے، اور میں یہ مفتی صاحب کا جملہ کئی بار مدینہ منورہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، خود کرتا ہوں، کہ ایک بار ہم مفتی صاحب بیٹھے تھے باب جبرائیل کے بار، اور آپ سے ہم نے ذکر کیا کہ ہم سب کچھ بات مدینے کے فضائل پر بات کریں، تو ایک آپ نے جملہ فرمایا تھا، وہ میں کہتے ہیں نا جیسے ابھی ہمارے امام صاحب کہہ رہے تھے کہ دل پہ نقش ہو گیا۔ یقین کریں وہ اتنی عظمت بڑھاتا ہے نا مدینہ شریف۔ صاحب نے جملہ کہا تھا کہ عبدالعزیز دیکھو یہ وہی جگہ ہے کہ یہیں قرآن نازل ہوا تھا، یہاں پر قرآنی آیات لے کر جبریل امین آتے تھے، مطلب قرآن کے نزول کے مقام پہ بندہ پہنچا ہو، اور اب جب وہاں قرآن پڑھے۔ اچھا سورہ حجرات کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ اسی حجرہ مبارک کی تو بات ہو رہی ہے جس حجرے کے پاس اگر آپ بیٹھے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو مدینہ شریف کی بار بار حاضری عطا فرمائے، تو سورہ حجرات کی تو وہاں تفسیر پڑھنی چاہیے کہ سبحان اللہ کیا شان ہے میرے آقا کی، کہ جن کی شان خود اللہ نے قرآن میں اس حجرے کی بیان کی، آپ کے دربار کے آداب قرآن بیان کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا سلسلہ آخری اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا تھا، کس پیارے انداز میں ذکر خیر قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے، تو الحمدللہ آپ کی کال شامل کرتے ہیں، پھر پروگرام کو لے کر ابھی آگے چلتے ہیں۔ جی
عاشق ریاض کر رہا ہوں جیسے خانے وال سے. ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام لگتا ہے. میں آج عبدالعزیز بھائی اور مفتی صاحب تشریف فرما ہوں. اس کی کیا بات ہوتی ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ طرح ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت کتاب سیرت انبیاء تحریر فرمائی ہے. کیا ہی بات ہو کہ اگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت سے بھی کوئی مختصر کتاب میں عنایت فرما دیں. جی مفتی صاحب. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کتاب لکھنی ہے اور اس کا پورا ایک سکیچ میرے ذہن میں سبحان موجود اللہ. ہے. کتنے صحابہ پر لکھیں گے؟ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک شے کو بیان کرنے کے 10 انداز ہوتے ہیں. صحیح. اب صحابہ کرام کا ایک طریقہ تو یہی ہے کہ آپ بالترتیب ان کی سیرت بیان کر دیں. تو اس اعتبار سے میرے دل میں آئیڈیا ہے موضوعات کے اعتبار سے, ٹھیک ہے. اور موضوعات کے اندر البتہ تنوع اور وسعت ہو. جیسے مثال کے طور پہ ذوق عبادت, ذوق تلاوت, خوف خدا اور عشق رسول اور عاجزی, رحم دلی. Topic wise. یہ جو ٹاپک وائز ہے نا, رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تو یہ اس انداز میں جو ہے وہ اس کو کرنا ہے. انشاءاللہ یہ امید تو ہے کوئی میرے خیال 100 کے قریب ٹاپک بنیں گے یہ, اور اس میں ہزاروں یعنی کہ وہ واقعات اور یہ آئیں گی کئی جلدوں پر ہوگی انشاءاللہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے انبیاء کا ہمیں پتہ ہے 27-28 انبیاء کا ذکر ہے, صحابہ کا پتہ ہے کتنے صحابہ کا؟ صحابہ کرام میں جو مجموعی تعداد ہے تو اس کے بارے میں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام میں 1,24,000. اچھا تھے. ہاں, وہ صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر کہا جاتا ہے. جی جی. اور بعض کہتے ہیں کہ 1,12,000 1,00,000 صحابہ اور صحابیات ملا کے. جی صحابہ صحابیات ملا کے. ٹھیک ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں تو کوئی خاتون جی نہیں ہے نا, وہ تو سارے مرد ہی ہوئے. اور بقیہ جو ہے جو جن کا تذکرہ ملتا ہے باقاعدہ ناموں کے ساتھ یا کاموں کے ساتھ, ان کی تعداد 7,000 کے قریب ہے. تو جو صحابہ کرام کے بارے میں کتابیں ہیں, طبقات ابن سعد ہے, اسود الغابہ ہے, اور الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ہے, اور اسود الغابہ, الاستیعاب, الاصابہ. تو یہ اس طرح 3-4 کتابیں ہیں. تو ان میں مجموعی طور پہ تقریباً 7,000 صحابہ کرام کے ملتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اپنے اگلے اسلام بھائی کی طرف سے وقار بھائی, آپ بھی ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں شامل رہے اور کئی بار آپ نے مدری پھول دیے, کچھ ارشاد فرمائیں گے؟ جی, وقتاً فوقتاً حاضری کی سعادت ملتی تھی اور یہ خوبصورت تذکرے میں یوں کہہ لیجیے برکتیں حاصل کرنے کا موقع ملا کرتا تھا. اور جو بھی گفتگو ہو رہی تھی مفتی صاحب کی کتاب کے حوالے سے, اسی سے استفادے کا موقع ملتا تھا. اور جب بات چل رہی تھی تو میں اپنے ذہن میں لا رہا تھا کہ کیا عرض کرنا ہے, تو اس میں جو میرے ذہن میں بات آئی تھی وہ ہو گئی ہے, لیکن پھر میں اس کو ہی دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اس کی جو ایتھینٹسٹی ہے, کچھ اور بھی کتابیں دیکھنے کے اور پڑھنے کے حوالے سے بات ہوئی کہ انبیاء کرام کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو موضوع روایات اور ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو ان کی شان کے مطابق نہیں ہوتی. تو اس میں جو چیز کا خیال رکھا گیا, اور پھر آپ نے جو فرمایا ہر ایک کے پڑھنے کے لیے, تو یہ بہترین ہے, سب پڑھیں اس میں. اور ایک اور چیز میں نے دیکھی تھی, کچھ کتابوں کو پڑھتے ہوئے بعض واقعات وغیرہ میں تسلسل اتنا قائم نہیں رہتا. اس میں نے دیکھا بالکل تسلسل ہے, کوئی ابہام نہیں آ رہا, کوئی کوئسچن نہیں پیدا ہو رہا. تو یہ ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی چیز تھی. اور باقی یہ کہ کوئی چیز کتنی اچھی ہے, اب میں کہوں یہ بسکٹ بہت اچھے ہیں, اتنے اچھے ہیں, تو یہ خالی بول کے تو نہیں پتا چلے گا, تو آپ کھا کے دیکھیں گے تو پتہ چل کتاب پڑھے پھر پتہ چلے گا, پڑھ کے پتہ چل جائے گا. اور یہ پروگرام جو ہے جیسا آپ نے فرمایا, ابھی بھی جو تذکرہ چل رہا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کیا کریں گے, تو میں نے یہ عرض کیا تھا مفتی صاحب کو سننے کے لیے آئیں گے. تو کئی باتیں جو شروع میں بھی آپ نے خاص طور پہ وہ جو انبیاء کرام کے حوالے سے بیان کیا کہ سارے انبیاء کرام پیدائشی نبی ہوتے ہیں یا کیا معاملہ ہے, تو بڑی اچھی وضاحت یوں کہہ لیجیے کہیں پہ شاید معلومات میں نئی بھی ہوں گی. تو ابھی تو میرے پاس اور بھی کچھ سوالات ہیں. جی ابھی اور بھی ایک سوال آپ سے ہے. جی آپ تو ماشاءاللہ وہ بچوں والا سلسلہ کرتے ہوتے ہیں, جی ہمارے بچے بھی آپ کو ماشاءاللہ بہت دیکھتے ہیں. جزاک اللہ. تو یہ جو پورا جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر سلسلے ہوئے ہیں, ان میں سے اگر کوئی ایبسٹریکٹ کوئی خلاصہ بچوں کے حوالے سے اس میں کیا اس میں ہو سکتا ہے؟ بچوں کے حوالے سے اپنے المدینہ العلمیہ بھی شائع کر رہا ہے, تو انشاءاللہ اگر آپ فرماتے تو یہ اس میں کچھ شروع کر دیں. ہاں, اس میں یہ ہو جائے کہ اگر اسی کتاب سے, کیونکہ اس میں کچھ الفاظ ظاہر ہے بچوں کے لیے مشکل ہوں گے, تو آسان طریقے سے اگر انبیاء کا ذکر خیر ان کے درمیان ہو جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا, بچوں کو بھی معلومات ہو جائے گی. ہمارے اگلے اسلائڈ پہ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں اس سلسلے کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ مفتی صاحب کی موجودگی میں بڑے ہی احسن انداز میں سبھی مبلغین کتاب کے تعارف کے حوالے سے بالخصوص کہہ رہے ہیں. ابھی دعا کا ٹاپک چل رہا تھا, تو میں اس کتاب کے حوالے سے یہ عرض کروں گا. کتاب میں ہی پڑھ رہا تھا کہ بالخصوص آخر میں
انبیاء کرام کی دعائیں، دعائیں، واہ واہ واہ، بہت یہ پیاری بات ہے، میں دعوت بھی دوں گا مدنی چینل کے بڑی ناظرین پیاری کو. دعائیں. ابھی اتنا پیارا یہ سلسلہ چلا ہے انشاءاللہ، جس طرح ابھی آپ فرما بھی رہے ہیں کہ اس کا کلپ بھی نکلے گا، لیکن اگر آپ ان کو یاد کرنا چاہیں اور ترجمے کے ساتھ یاد کرنا چاہیں جی، تو اس آپ کتاب کے آخر میں موجود اس ہے. کتاب کے آخر میں موجود ہے اور لطف لیں. ابھی جس واہ. طرح ماشاءاللہ مفتی صاحب فرما رہے تھے نا کہ مدینہ پاک کی حاضری ہے، اور یوں یہ ہے ایک ذوق کی بات ہے، ایسا ہی ہے، ایک لطف لینے کی بات ہے. جب آپ کو ترجمہ سمجھ میں آئے گا 100%. مطلب کہ اس سے پھر آپ کو لطف ملے گا، تو میں انشاءاللہ اس اعتبار سے بھی فائدہ آپ کی اس ہوگا. بات کو سیکنڈ کروں گا کہ جب سے عربی دعائیں ترجمے کے ساتھ سیکھیں اور یاد کی، آپ بلیو کریں کبھی کبھی تو اردو میں مانگنے کو جی بھی نہیں چاہتا، اللہ اکبر. کیونکہ جو بلاغت، جو فصاحت، جو اللہ سے قرب، یعنی وہ مانگا جو ہم اردو میں مانگتے ہی نہیں ہیں. اگر ہم عربی دعاؤں کا ترجمہ سمجھ لیں نا تو آپ نے کبھی اردو میں وہ چیز مانگی ہی نہیں ہوگی، اور وہ حدیثوں میں موجود ہے، وہ انبیاء کی دعاؤں میں موجود ہے، اور کس خوبصورت انداز میں موجود ہے، سبحان اللہ. تو دوبارہ میں عرض کروں گا کہ ان دعاؤں کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور نبیوں کی دعائیں ماشاءاللہ اس کتاب کے آخر میں موجود ہیں. ایک کال لیتے ہیں. حبیب بھائی کی دعاؤں میں جو میں نے شرکت کی ہے، ماشاءاللہ وہ سب سے زیادہ جو دعا میں شرکت ہوئی نا، یا تو وہ خانہ کعبہ کے سامنے ہوئی ہے کیا بات، یا میدان عرفات میں ہوئی. ماشاءاللہ. تو وہاں پر وہ جو عربی دعائیں ہیں وہ بڑی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں. ہاں، وہ میں بس وہ جب سے میں نے کہا نا، جب سے اس کو ترجمے پڑھے نا، تو میں نے کہا یہ تو ہم نے اچھا. پھر جو وہ آپ نے جملہ کہا کہ ہمیں کیا مانگنا آتا ہے، جو نبی پاک کے الفاظ اگر ہم دہرا دیں، انبیاء کے الفاز دہرا دیں، اور قرآن کے الفاظ، تو بالکل پھر اور مطلب اس سے مبارک انداز کیا ہوگا دعا مانگنے کا، جو نبیوں نے مانگا، جو قرآن میں خود اللہ نے بتایا مجھ سے یوں مانگو، تو پھر اس سے اچھی دعائیں کون سی ہوں گی؟ تو اگر وہ یاد ہو جائیں اور ترجمہ ذہن میں ہو. اکثر ہم کہتے ہیں نا ہمیں دعا مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، بلکہ دعا میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہمیں دعا مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا. تو انبیاء کرام کی دعاؤں اچھا، اس کو سے حصہ لے مدنی لیے. پنسورہ جو ہے نا، وہ بھی اس حوالے سے بہت نہیں، میں اس میں ایک اور کتاب کا حوالہ دوں گا. آپ اس میں ایک کام کریں. مجھے یہ شوق کیسے پیدا ہوا، جب شاید بہت پرانی بات ہے، رفیق الحرمین پڑھی. تو رفیق الحرمین میں جو 7 چکر کی دعائیں ہیں نا، جی آپ یقین کریں ناظرین، یہ صرف طواف میں مانگنا لازمی نہیں ہے، وہاں جا کے تو مانگیں گے، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، آپ کے آنسو نہیں رکیں گے. یعنی جس انداز میں رب سے التجا کی گئی ہیں اور اپنے اللہ کریم سے جو کچھ مانگا گیا ہے، تو سبحان اللہ، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. تو ضرور اس کو پڑھیں. اور یہ طواف کتاب میں بھی لازمی نہیں ہے. ہاں، طواف میں بھی لازمی نہیں ہے، اور طواف کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اس کو دیکھیں، اس کتاب کو بھی دیکھیں. ایک اور کال لیتے ہیں، پھر مفتی صاحب سے میرا ایک سوال بڑا انٹرسٹنگ بھی ہے اور بڑا امپورٹنٹ بھی ہے کہ انبیاء کی جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے ہیں، تو پھر انبیاء سے بعض اوقات تقابل کے طور پہ ذکر ہو رہا ہوتا، تو وہاں کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی نبی کے بارے میں ہم مائنس پوائنٹ ذکر کر رہے ہوں. اچھا، اسی طرح شاید میں غلط نہیں ہوں گا کہ اسلام ہی ایک مذہب ایسا ہے جو سارے نبیوں کا ہمیں ادب سکھاتا ہے، کیونکہ کئی مذاہب ہیں جو کسی ایک نبی کو مانتے ہیں، 2 کو مانتے ہیں، باقی کو نہیں مانتے. تو ہمارا ایز اے مسلم تمام انبیاء کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور جب ہم کمپیریزن بیان کرتے ہیں کہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، تو پھر نبیوں کے بارے میں ہمارا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے؟ کہیں غلطی تو ہم نہیں کر رہے ہیں. تو اس بارے میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے بہت انپورٹنٹ سوال ہے، وہ لیں گے، لیکن ایک کال لیتے ہیں پہلے. پروگرام ذکر ایک نبی کا ماشاءاللہ سہیل، اس پروگرام کے ذریعے بہت سارے انبیاء کرام کے بارے میں معلومات ہوئی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ سہیل اس پروگرام کو کرنے والوں کو اشاد و آباد رکھے اور ان انبیاء کرام کے مزادات کی حاضری نصیب فرمائے. مفتی قاسم صاحب سے عرض ہے کہ آپ کا ایک پروگرام ہوا تھا سوچ کے حوالے سے، تو اگر اس طرح کے مزید پروگرامز وغیرہ آپ کے آئیں تو مدینہ. مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں جو ہمارے کالر کا آپ سے سوال تھا کہ سوچ کے جیسا پروگرام اور بھی آپ کا آنا چاہیے اس طرح؟ ویسے بڑے زبردست آئیڈیا ہوتے ہیں آپ کے پروگرام میں، بڑا نیا آئیڈیا تھا وہ تو ٹوٹل اسد بھائی کا اچھا آئیڈیا تھا. یعنی اس کی ٹوٹل بنیاد انہی کے سی. بڑا یونیک آئیڈیا. دیکھا بھی انہوں نے، پڑھا بھی انہوں نے، سنا بھی انہوں نے، سمجھایا بھی انہوں نے. اللہ اکبر. باقی یہ آپ کا بڑا پن ہے ہم ماشاءاللہ. ایڈیشن کر ہی دیتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ. کیا بات ہے، کیا بات. تو یعنی کہ جہاں سے سنا تھا اس کو ہم نے مسلمان کر کے پھر سبحان اللہ بیان کر دیا. اور لیکن یہ بات وہ نا، وہ عقل دے چل رہی نمبر، عشق دے چل رہی نمبر لے گئے، تو وہ عقل کی باتیں تھی، یہ عشق کی باتیں ہیں. لیکن دیکھ لو، آپ تو ایک شعر میں پورا پروگرام ہی شروع کر گئے. ایسا تو نہ کریں. وہ بھی بڑا کمال کا پروگرام ہے اور ضرور دیکھنا چاہیے. لیکن میں نے اس پورے جملے سے ایک بات پہلے بھی میں نے مفتی صاحب کی سیرت میں دیکھا ہے، لیکن میں اس کو اپنے سیکھنے کے لیے، سب کے لیے، یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. میں نے مفتی صاحب کے اندر سیکھنے کا جو جذبہ دیکھا ہے نا، حالانکہ خود مفتی ہیں، پتہ نہیں کتنے علماء کے استاد ہیں، کتنے مفتیوں کے استاد ہیں، لیکن اگر کہیں سے کوئی بات سیکھنے کو مل رہی ہے، نئی بات مل رہی ہے، تو اس کو اتنی توجہ سے سنتے ہیں اور اس کو وہ اسپیس دیتے ہیں. یعنی یہ بھی ہونا کہ میں ٹھیک ہے تمہیں کیا آتا ہے، نہیں، میں نے دیکھا ہے مفتی صاحب اس کو اسپیس دیتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں. اور دیکھیں آج بھرے پروگرام میں کہہ رہے ہیں کہ اسد بھائی نے اس پہ تیاری کی. مطلب یہ ایک بڑی بات ہے. ہمیں کریڈٹ دینے میں پتہ نہیں کیوں لوگ کنجوسی کرتے ہیں. اور دوسری بات کہ اگر کہیں سے بھی کچھ چیزیں ملیں، مفتی صاحب کیا بات ہے، سیکھنا چاہیے. کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ اگر کوئی ہمیں نئی بات بتا رہا ہے جس نے کوئی مطالعہ کیا ہوا ہے، تو اس سے لینے میں کیا حرج ہے؟ جہاں بھی شرعی تقاضے پورے ہیں وہاں سے، اور سیکھنے سے فائدہ ہوگا وہاں سیکھنا چاہیے. اس حوالے سے میں ایک بات عرض کروں گا
کہ زندگی میں لرننگ کبھی بند نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ سیکھنے کا سلسلہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ زندگی میں جس دن سیکھنا بند ہو گیا نا، اس دن زندگی میں آگے بڑھنا بند ہو گیا۔ آپ جتنا سیکھتے ہیں آپ اتنا آگے بڑھتے ہیں، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اپنے فہم کے اعتبار سے۔ اور جس دن آپ اپنے سیکھنے کو روک لیتے ہیں، آپ اپنا علم، عمل، ترقی، فہم، سوچ سب آپ بند کر دیتے ہیں۔ اس لیے اب دیکھ نا بزرگان دین کے واقعات کیسے ہیں سیکھنے کے حوالے سے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی گیا اور ان کا عالم حالت نزا، یعنی کہ دنیا سے جانے کا وقت قریب نظر آ رہا تھا، اور وہ حج کے کسی مسئلے کے اوپر غور کر رہے تھے۔ تو کسی نے کہا کہ حضور اس وقت، اب تو حج کرنا بھی نہیں آپ نے، اس وقت فرمایا کہ اس مسئلے سے جاہل دنیا سے جانے سے بہتر ہے اس مسئلے کا عالم بن کے دنیا سے۔ واہ واہ واہ۔ اور وہ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے گھر سے باہر قدم رکھا اور اندر سے رونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی، ان کا انتقال ہوا۔ اللہ، تو سیکھنا جو ہے نا آخری وقت ہے، وہ آخری وقت۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب سوال آئے ہیں اور بڑی مقدس سرزمین سے آئے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو فرشتے بھی مخلوق میں شامل ہیں، تو کیا اس لحاظ سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ان سے افضل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دیکھیں دو جہتیں ہیں، ایک ہے بحیثیت مخلوق، ایک مخلوق دوسری مخلوق سے افضل ہو۔ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ عورتوں سے افضل ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو یہ بھی معادلہ سارے مردوں سے مرتبے میں نیچے، کروڑوں اربوں مردوں سے یہ زیادہ فضیلت والی۔ تو ایک ہوتا ہے طبقے کا طبقے کے ساتھ تقابل، ٹھیک، اور ایک ہوتا ہے افراد کا افراد کے ساتھ تقابل۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو افضلیت ہے، اگر طبقے کی طبقے کے ساتھ کریں گے تو اس میں جو ہے وہ اشرف المخلوقات جو کہ انسان ہیں، لہذا طبقے کے اعتبار سے یہ فرشتوں سے افضل ہے، صحیح، کہ ان میں نیکی بدی کی دونوں طاقتیں ہیں اور پھر نیکی غالب آ جائے تو لہذا یہ افضل ہو گئے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا، اور ہم نے انسان کو، بنی آدم کو اپنی کثیر مخلوق پر برتری عطا فرمائی۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے وہ آیت یہ بتاتی ہے کہ اشرف المخلوقات، تو جب طبقے کا طبقے سے مقابلہ ہے تو پھر انسان افضل ہے، صحیح، لیکن جب Man to man افراد میں comparison۔ مقابلہ آئے گا، جب افراد کے اندر تقابل ہوگا تو پھر وہاں پر ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف کے افراد اس طرف کے افراد سے واہ واہ واہ، بڑی پیاری وضاحت ہو گئی۔ اچھا، اس کتاب کے بارے میں سوال آیا کہ اس کتاب کو پڑھنے کے لیے باوضو ہونا اور اسلامی بہنوں کو پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ کئی صفحوں پر آیات قرآنی اور ترجمہ ہیں۔ جو دینی کتابیں ہوتی ہیں انہیں باوضو پڑھنا مستحب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ جن میں قرآنی آیات کی تعداد کافی زیادہ ہو۔ تو اسی لیے تفسیر کی جو کتاب ہے وہ اصولی طور پہ وہ قرآن نہیں ہے، اصولی طور پہ وہ تفسیر کی کتاب ہے، لیکن چونکہ اس میں جو آیات لکھی جاتی ہیں وہ بطور مقصود کے لکھی جاتی ہیں کہ ان کو لکھنا باقاعدہ مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ جیسے یہ کتاب ہے، یہ بھی ایسی ہے کہ اس میں قرآن پاک کا لکھنا بھی ضمنی نہیں ہے، یعنی جو خود میں نے لکھا ہے تو مجھے پتہ ہے کہ یہ ضمنی طور پہ نہیں تھا، یہ اصالتاً ہی اس کو لکھا گیا آیات مبارکہ کو۔ تو لہذا اب اس کو چھونے میں یہ ہے کہ وضو کرنا مستحب ہے، اور بے وضو اگر پڑھتا ہے تو گناہ گار نہیں، لیکن آیات مبارکہ جہاں لکھی ہیں وہ، اور جو ان کا صفحے کا بیک سائڈ ہوتی ہے وہ، اسے بے وضو چھونا یا حالت غسل وغیرہ فرض ہے اس وقت چھونا وہ جائز نہیں ہے، تو لہذا پھر یہ احتیاط کرنی پڑے گی۔ اچھا، اسی کتاب کو اگر آئی پیڈ یا موبائل پہ پڑھ رہے ہیں تو پھر اس میں فرق ہے کتاب کو چھونے اور آئی پیڈ اور موبائل وغیرہ میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس میں بھی قرآن کو چھونا جو ہے وہ اصل کو چھونے کی طرح ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ علماء کا موقف یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ ہمارا دارالفتہ اہل سنت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ آئی پیڈ جو ہے، آئی پیڈ، موبائل یا کوئی بھی ڈیوائس، کوئی بھی ڈیوائس ہے، اسکرین جو ہے اسے چھونا یہ قرآن کو چھونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا اگر کوئی چھوتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے۔ البتہ علماء کا جہاں اختلاف ہوتا ہے تو وہاں جو زیادہ محتاط صورت ہوتی ہے اس پہ عمل کرنا اولا ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، جب نبی پاک علیہ السلام کی ہم شان بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات کہتے ہیں نا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، یا بعض اوقات کسی مذہب والے سے بات ہو رہی تو تمہارے نبی، ہمارے نبی تو ایسے تھے، تو اس میں کن باتوں کا احتیاط کرنی چاہیے اور باقی نبیوں کا بھی تقدس اور تعظیم ہمارے دلوں میں کیسی ہونی چاہیے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دو عقیدے واضح قرآن پاک میں،
ایک ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ، اب اس میں یہ فرما دیا کہ کوئی فرق نہیں کرتے، سب برابر. دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی علی بعض، بعض. یہ رسول ہیں ان میں کچھ کو کچھ پر ہم نے برتری اور فضیلت عطا فرمائی. تو یہ جو دو آیتیں ہیں اس کا دونوں کا مفہوم اپنی اپنی جگہ جدا ہے. جہاں یہ فرمایا نا کہ ہم ان میں فرق نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے اصل نبوت میں اور جو نفس نبوت و رسالت ہے اس میں فرق نہیں کرتے. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نبی ہونے میں یہ جو ہے وہ زیادہ نبی ہے، یہ کم نبی ہے. نبی ہونے میں یہ سب برابر ہے، ہم اس میں فرق نہیں کرتے. اس میں اصلی اور ذلی یہ نبی کا کوئی فرق نہیں. جیسے مرزا قادیانی بولتا تھا نا کہ بھئی وہ میں ذلی بروزی نبی ہوں، تو یہ اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے. سارے نبی اصلی نبی. صحیح. نمبر ایک. جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے کہ نبوت میں شرکت کے بعد اب کسی کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دوسرے سے زیادہ ہو تو یہ خود قرآن پاک میں آ گیا. اچھا، اب قرآن پاک میں جو مرتبہ بیان کر دیا، اب اس میں آگے ہی آیت کے اندر وہ موجود ہے کہ منہم من کلم اللہ، کہ ان میں کوئی وہ ہے کہ جسے اللہ نے کلام کیا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ جسے درجوں بلندی عطا فرمائی. اب یہ جو درجوں بلندی عطا فرمائی والا حصہ ہے اس کے بارے میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یہ جو عقیدہ انبیاء علیہ السلام میں فضیلت کے اعتبار سے ایک کا مرتبہ دوسرے سے زیادہ ہے، تو یہ تو ہمارے بنیادی عقائد میں سے. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کو تمام نبیوں سے افضل ماننا یہ ہمارے دین کے بنیادی عقائد میں سے ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس کو یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ قریب ضروریات دین ہے، یعنی اس قدر اس کی تاکید ہے. اچھا، اب رہا یہ بات کہ جب تقابل کیا جاتا ہے تو کیا اس وقت کو بے ادبی کی صورت تو نہیں ہوتی؟ اس پر احادیث مبارکہ واضح ہے کہ بعض حدیث میں منع کیا گیا کہ مجھے فلاں نبی پر فضیلت نہ دو. جیسے ایک حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ مجھے حضرت یونس پر فضیلت نہ دو. ایک میں ہے نبی پاک علیہ السلام کو کسی نے خیر البریہ لفظ کہا کہ آپ تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے. اچھا، اسی طرح ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، کہ جب قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے گا تو موسیٰ علیہ السلام پہلے سے وہاں پر آگے ایک جگہ موجود ہوں گے. اچھا، اب ان سب احادیث مبارک کا کے جو جوابات ہیں، مختلف جوابات ہیں، ان میں سے دو جوابات میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ فرامین اس وقت کے ہیں کہ جب آپ کو یہ فرمایا نہیں گیا تھا کہ آپ کا مرتبہ ہم نے کیا بنایا ہے، تو اس سے پہلے نبی پاک علیہ السلام یہ فرماتے رہے ان پہ فضیلت نہ دو. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی زیادہ بہتر توجیہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے منع فرمانے کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ اس انداز میں فضیلت نہ دو کہ کسی دوسرے نبی کی بے ادبی ہو. جیسے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ایک شاعر نے ایک کلام پڑھا، اس نے کہا کہ شان یوسف جو گھٹی اسی در سے گھٹی. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ کیا، یہ نہیں، شان یوسف جو بڑی اسی در سے بڑی. حضرت یوسف اور سرکار کے حسن کا جب تقابل ہو تو ہاں وہ انداز، ٹھیک ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل ہیں، وہ ہمارا عقیدہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. جو فضائل سب کے پاس تھے یا رسول اللہ وہ تنہا آپ کی ذات میں خدا نے جمع کر دیے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اور وہ اس میں قصیدہ بردہ شریف کے اندر ایک شعر ہے، علامہ بوصیری فرماتے ہیں کہ دع مدعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی. فرمایا کہ وہ نہ کہو جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ خدا اور خدا کا بیٹا قرار دے دیا، تو فرمایا اسے چھوڑ دو، اس بات کو چھوڑ دو. دع مدعتہ النصارى، وہ دعویٰ چھوڑ دو جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ دعویٰ کیا. واحکم بما شئت مدحا فیہ، اس کے علاوہ جو فضیلت اور جو مرتبہ اور جو عظمت اور جو شان اور جو کمال تم نے نبی پاک علیہ السلام کے لیے بیان کرنا ہے کر دو. وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِي. تو خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے
اور وہ جو آپ نے شروع کے اندر وہ جو یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. تو وہ حدیث مبارک بھی یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل تم نے شرق و غرب دیکھے تو کیا کوئی میرے جیسا بھی پایا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ قلبت مشارق الارض و مغاربها ولم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب چھان مارے. سبھی میں نے چھان ڈالے، لفظ بھی یہی ہے. قلبتو کا مطلب ہوتا ہے پلٹا پلٹا کے جناب وہ چیک کرنا کبھی کہیں رہتا نہیں ہے. تو قلبت مشارق الارض و مغاربها، زمین کے مشرق و مغرب میں نے چھان ڈالے. میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہستی کسی کو نہیں میں نے. وہ احسن من کلم ترقت عینی واجمل من خالد النساء خلقت مبرئا من كل عیب انک قد خلقت کما تشاء. تو یہ جو ہے کہ وہ اجمل من کلم تلد النساء، آپ جیسا جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. تو لہٰذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت جتنی چاہے بیان کرے، جتنی چاہے بیان کرے، لیکن اس میں کوئی انداز ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے کی بے ادبی ہو. ورنہ تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عظمت و شان میں وہ اس پر کتنی احادیث ہے، 100 سے زیادہ احادیث ہے جن کے اندر جو لفظ انا کے ساتھ ہیں کہ میں یہ ہوں، انا خاتم النبی، اور میں یہ ہوں اور میں یہ ہوں اور میں یہ ہوں. تو اس کے اندر جو میدان قیامت کا واقعہ ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں کہاں یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے مخلوق شروع ہوتی ہے نا کہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. تو وہاں پر سارے انبیاء کے پاس سے ہوتے ہوتے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اس کام کے لیے تم نبی پاک دربار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاؤ کہ آج وہی ہیں جو بے غم ہیں، جو بے خوف ہیں، جنہیں اپنی جان کا خوف نہیں ہے. تو یہ جو حدیث مبارک ہے جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی اور جو ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے، تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے. اور بقیہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ وہ اس کا افتتاح نہیں کریں گے. اس شفاعت کبریٰ کا افتتاح اور اس مقام محمود پر جو فائز ہونا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو یہ دیگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے نہیں ہوگا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. تو یوں فضیلت کی جو باتیں ہیں وہ تو یوں کہہ لیں کہ صحابہ کرام کی تو زندگی کا معمول یہ تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو عاجزی فرماتے تھے، لیکن بیان حقیقت کے لیے اور بیان عقیدہ صحیحہ کے لیے اپنی شان بھی بیان فرما دیتے تھے. لیکن صحابہ کرام کی تو زندگی کا موضوع یہ تھا کہ جب بیٹھے سرکار کی باتیں کریں. کوئی کسی سے یہ پوچھ رہا ہوتا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے نا وہ آپ حلیہ مبارک بیان کریں، تو کوئی شان پوچھتا تھا، کوئی شان پوچھتا تھا. تو صحابہ کرام کا تو سارا سلسلہ ہی یوں چلتا تھا. وہ شعر کے مصداق تھے نا کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے اے عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. تو بہت پیاری بات پتہ چل گئی. اور اس پہ میں مفتی صاحب سے ایک آخری، کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہمارے سلسلے کا، کہ کسی جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مذہب میں بہت زیادہ ان کی وہ چاہت ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضرت عزیر علیہ السلام ہے. تو بعض اوقات کسی مذہب والے سے بات ہو رہی ہے یا اس مذہب والوں کی طرف سے اسلام کے خلاف بات ہوتی ہے، تو کسی بھی موقع پر ہم کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو کوئی بھی تخفیف والا یا جس کو آپ کہیں کہ اللہ نہ کرے ان کی تنقیص والا، ان کی توہین والا پہلو تو ہم تو بالکل نہیں کریں گے. ہم تو عزت و احترام سے ان انبیاء کا نام لیں گے نا. اسلام میں ہر نبی کی تعظیم فرض عین ہے. کسی نبی کی ادنا سی توہین، حتیٰ کہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر بال مبارک کو اللہ بھی کوئی گستاخی کی بات کہے گا وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے. کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر ناخن مبارک کے بارے میں بھی توہین کرے گا وہ کافر ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ایسا جملہ کہنا تو یوں کہہ لے کہ تصور سے بھی باہر ہونا چاہیے، تصور سے بھی باہر ہونا چاہیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے پاؤں کی خاک زمانے کے غوث و قطب اگر اپنی آنکھوں میں لگائیں تو جو 70 سال کی ریاضت سے ان کے سامنے مرتبے نہ کھلے ہوں وہ بھی کھل جائیں گے.
تو ان ہستیوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ بے یعنی ادبی کی بات ان کے پیروکاروں کو دیکھ کر ان کے بارے میں کوئی مائنس خیال کسی صورت ذہن میں نہیں وہ تو لازمی بات ہے، وہ تو یعنی کہ پیروکاروں کی جو حرکتیں ہیں، اب اس میں مثال معاذ اللہ مسلمانوں کا مسلمانوں کا معاملہ بھی تو سامنے ہی ہے نا. جی اگر مجھے کوئی ایسے لوگ سن رہے ہیں جو اسلام میں نہیں ہیں، کلپ بھی بعد میں دیکھے جاتے ہیں، یہ ہے اسلام. دس از دا بیوٹی آف اسلام. سارے نبیوں کا ادب کیسا ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ رتی برابر بھی ان کے بارے میں کوئی مائنس بات نہیں کی جا سکتی، اور کوئی کرتا ہے تو ناخن اور بال کے بارے میں آپ نے فرما دیا کہ وہ ایمان سے ہی خارج ہو جائے گا. تو پھر ایسے مذہب کو کیوں نہ اختیار کرے جس میں سارے نبیوں کا ادب ہے. اور سبحان اللہ، پھر یہ امت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو سب سے اعلیٰ نبی ہیں ان کی ہم امت میں ہیں. تو میں آخری سلسلے میں یہ بھی دعوت دے دیتا ہوں کہ آئیے اور اسلام کو اختیار کیجئے، نبی پاک کی غلامی کو اختیار کیجئے، اور یہی سچا مذہب ہے. ناظرین، بہت کچھ یقین کریں آج ہم اس سلسلے کو پہلے کتاب سے سیکھتے رہے، آج صاحب کتاب سے سیکھا، اور اس سلسلے کا اختتام بہت خوبصورت ہوا. اللہ کریم ہم سب کو انبیاء کرام کا فیضان بھی نصیب فرمائے. جناب رسول اللہ جو آقائے انبیاء ہیں، ہمیں ان کا بھی خاص فیضان عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے انبیاء ہمارے انبیاء ہمارے